अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। हुकूमत तश्कील पा चुकी, वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए हैं और उसके बाद इंतज़ामी अमूर का सिलसिला जो है उसका आगाज़ हो चुका है। तमाम वज़रा ने जो कलमदान उनको सौंपे गए हैं उसमें अपनी वजारतों में जाकर अपने काम का आगाज़ जो है वो कर दिया है। ज़ाहिर है इस हुकूमत के हवाले से बहुत से तज़ब्ज़ुब भी है, ख़दशात भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और अपोजिशन जो है वो ये कहती है कि ये एक ऐसी हुकूमत बनाई गई है जिसने मैंडेट चुराया है। लेकिन इसके बावजूद तमाम मराहिल जो हैं वो मुकम्मल हुए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो बुनियादी तौर पे एक अपोजिशन की नुमाइंदगी करती है पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने ना सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म, स्पीकर, सदर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात में हिस्सा लिया और इस बात को तस्लीम किया कि एक पार्लियामेंट जो है वो वजूद में आ चुकी है और अब उसके नतीजे में जो जमहूरी सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जब वो पार्लियामेंट के अंदर बाहर एहतजाज करते हैं तो वो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हम इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि क्या आपके पास इतने ठोस शवाहिद मौजूद हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये कह सकें कि सुप्रीम कोर्ट से आपको कोई कामयाबी मिल सकती है, तो फिर उनके जवाब में एक कमज़ोरी आ जाती है। इस वक्त ज़ाहिर है JUI फजल रहमान साहब जो हैं वो भी शद्दोमत के साथ मुखालफत कर रहे हैं और उन्होंने ये बात कही है कि रमज़ान के बाद जो है वो तहरीक का आगाज़ करेंगे। इसके साथ साथ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल बैक्ड बाय PTI है वो भी ये बात कह रही है कि हम जो है ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। जमात इस्लामी जो है वो भी इन इंतखाबात के हवाले से मोतरिज़ है और ज़ाहिर है उस पर एहतजाज कर रही है। ये बात भी की जा रही है कि एक ग्रैंड अलायंस जो है वो इस हवाले से तश्कील दिया जाएगा और फिर एक मुज़ामती अमल जो है उसका आगाज़ होगा। देखने की बात यह है कि पाकिस्तान में कोई ताबनाक तारीख़ नहीं है हमारे इंतखाबात की। जब एक दफ़ा इंतखाबात हो जाते हैं, हुकूमतें वजूद में आ जाती हैं, तो एहतजाज भी चलते रहते हैं और सिलसिला भी चलता रहता है और सिर्फ़ एहतजाज जो हैं वो कभी भी मौसर उस तरीके से नहीं हुए हुकूमत को गिराने में जब उनको दीगर अवामिल का तड़का नहीं लगता है। अब इस सूरत हाल में क्या हालात व वाक़यात होंगे, ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। और हमारे आज की मेहमान शख्सियत हैं नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब, सीजनड पॉलिटिशियन हैं। लियाकत बलोच साहब ये फरमाइएगा कि अपोजिशन तो अपोजिशन होती है, उनका अपना एक मौक़िफ़ होता है, लेकिन पहले ज़रा यहाँ से शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की एक मुश्तरका काविश उस वक़्त वजूद में आई है जब सदर ज़रदारी साहब सदर हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और एक जो एतमाद है वो अभी दिखाई ये देता है कि जैसे मुतज़लज़ल है, वो चाहे बिलावल भुट्टो की सतह पे हो या हुकूमत में अभी शमूलियत में एतराज़ की सूरत में हो। तो आप कैसे देख रहे हैं, ये हुकूमत चलेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। लेकिन 2024 का इंतखाब तो हो गया और इंतखाब का दिन तो बिल्कुल ठीक था, सब ने उसको तस्लीम किया है। लेकिन रात गए जो नताइज के अंदर तब्दीली है या मनपसंद नताइज हैं या नताइज को लोगों पर मुसल्लत किया गया है, असल एतराज़ तो उसी पे चल रहा है। दूसरा ये है कि अब 2013 के हम इलेक्शन को देखें तो उस पर भी इमरान खान साहब ने बड़ा एहतजाज किया था, 35 पंक्चर की बात की थी, फिर बड़ा एक धरना भी दिया। लेकिन इसके बावजूद भी 5 साल तो असम्बली चलती रही। फिर 2018 का इलेक्शन हुआ है, उस पर भी सबका एतराज़ था कि भी एक प्रोजेक्ट था जिसको लॉन्च किया गया, तैयार किया गया, फिर उसके मुताबिक इक़्तिदार भी अपनी मर्ज़ी और अपनी मंशा के मुताबिक लाया गया। लेकिन जब फिर अदम एतमाद का मरला आया, उस पर फिर इमरान खान साहब ने असम्बली भी तोड़ी, फिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब भी हो गई। तो जहाँ तक है कि भी असम्बली के चलने का, तो वो तो 5 साल उस वक्त भी चल पड़ी।
اب بھی آپ دیکھیں کہ میں بھئی حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ حکومت کس اس پہ اصل تو حکومت نہیں اسمبلی ہوتی ہے جی، حکومت تو ایک الگ چیز ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ بھئی اب جو بائی ڈیزائن ہے یا ایک اتفاق سے چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، پی ٹی آئی نے کے پی میں حکومت سنبھال لی ہے، پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی سندھ میں بالکل کمفرٹیبل ہے، اور بلوچستان میں سب مل کے حکومت کر رہے ہیں۔ تو جو بنیادیں ہیں اور وہ وفاق میں بھی سارے سٹیک ہولڈرز شامل ہیں۔ یعنی صوبوں میں تو سارے لوگ موجود ہیں، اور پھر وفاق میں جو ہے وہ حکومت بن گئی ہے، صدر پیپلز پارٹی کے ہیں، مسلم لیگ کے وزیر اعظم ہیں۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ اصل چیز یہ نہیں ہے، اب یہ دو پہلو ہیں، ایک تو ہے احتجاج اور دوسرا دھاندلی پر احتجاج اور فارم 45 اور 47 کی بحث میں لوگوں کو الجھانا۔ اگر تو پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام اور خود پشتونخوا ملی عوامی پارٹی حلف نہ اٹھاتے اور ان نتائج کو تسلیم نہ کرتے اور براہ راست احتجاج میں جاتے تو اس کا ایک اور اثر ہونا تھا۔ اب آپ تمام چیزوں کو تسلیم کر لیں، حکومت سازی کا حصہ بن جائیں، حکومتی تمام اقدامات میں آپ پورے شیئر ہولڈرز بن جائیں، تو اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ بھی اس احتجاج کے لیے عوام ایک بڑے پیمانے پر سڑکوں پر نکلیں، تو مجھے یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ آتا۔ میں ذرا اس طرف آؤں گا کیونکہ یہ اس پر آپ سے ذرا اور بھی سوال ہیں، لیکن پہلے یہ کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ بات کہی کہ پارلیمنٹ جو ہے اس نے 5 سال مکمل کیے، دھرنے کے بعد بھی کیے، تحریک عدم اعتماد کے بعد بھی کیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک کمزور پوزیشن میں نہیں ہے، جہاں پہ ایک ایسی سنی اتحاد کونسل کی صورت میں ایک اپوزیشن موجود ہے کہ جو کسی کے ساتھ بھی ملے تو ایک عددی بھونچال کھڑا کر سکتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ کو 5 سال پورے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں ماضی میں بھی کسی وزیر اعظم نے 5 سال پورے نہیں کیے، تو یہ بھی لازم نہیں ہے کہ بھی شہباز شریف صاحب بھی پورے کریں گے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھی یہ جو ایک الائنس بن گیا ہے جس کے بنیاد پر ایک اتحادی حکومت بن گئی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے مخلص رہتے ہیں یا ٹانگ کھینچنے میں کتنی تیزی کرتے ہیں۔ اور دوسری شکل یہی بن سکتی ہے کہ بھی سنی اتحاد کونسل ہے یا پی ٹی آئی ہے، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کوئی حکومت بنا لے یا مسلم لیگ کے ساتھ مل کے حکومت بنا لے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھی دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا ہوگا کہ جب صوبائی حکومتیں موجود ہیں اور انٹرنیشنل بنیادوں پر بھی اس انتخابات کو ریکگنائز کر لیا گیا ہے اور بڑی مبارکبادیں بھی دے دی گئی ہیں، ساتھ مل کے چلنے کا اپنے اعتماد کا بھی اظہار کر دیا ہے، تو اس لیے اب نئے چیلنجز تو یہ ہوں گے کہ بھی حکومت معاشی اس بحران میں اور اقتصادی بدترین بحران میں اور آئی ایم ایف کی طرف پھر سے جانے کا جو عندیہ دیا جا رہا ہے، ان چیزوں کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں۔ حقیقت میں تو عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہو گیا ہے، اب تنخواہیں دینا مشکل ہو رہا ہے، اور جو قرض لیا ہے اس پر جو سود ہے اس کی سود کی قسط کی ادا کرنا بھی ایک نئے قرض کا مطالبہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل کرائسس تو جو ہے کوئی اکنامک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھی پی ٹی آئی نے جس احتجاج کا اعلان کیا ہے یہ ان کا آئینی حق ہے، جمہوری حق ہے اور سیاسی حق ہے، اور پھر ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ بھی اس احتجاج کے ساتھ وہ گرینڈ الائنس کی طرف بھی جائیں گے۔ میں اب اس طرف آتا ہوں، پہلے ذرا ایک سوال آپ سے پوچھ لوں پھر اس طرف بڑھتے ہیں۔ جو چیز آپ نے جو گفتگو کی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ تمام پارٹیاں اس میں شریک بھی ہو گئیں، شامل بھی ہو گئیں، اقتدار کا حصہ بھی بن گئیں، حلف بھی اٹھا لیے، سب کچھ ہو گیا، تو جب تسلیم کر لیا ہے تو پھر آپ کے احتجاج میں وہ جان نہیں رہی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ کہاں سے آئے گی کہ آپ کس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں سارے فوائد لے کر بھی۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی احتجاج پر ہے،
تو کیا جماعت اسلامی جو ہے وہ اس احتجاج کے حوالے سے آگے بڑھنے کا کوئی فیصلہ رکھتی ہے؟ پہلے تو یہ دیکھا جائے۔ دیکھیں نا، میں نے جیسے کہا کہ بھی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ بھی احتجاج اور اس کے ساتھ گرینڈ الائنس کی بات کی ہے۔ اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں ایک وفد ہمیں ملاقات کے لیے اسلام آباد میں، میرے ساتھ وفد بھی تھا، ہماری ملاقات ہوئی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ بھی یہ ہماری پہلے مرحلے کی ملاقات ہے کہ ہم اپنے رابطے بحال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ رابطہ کریں گے۔ ابھی تک تو انہوں نے پھر دوبارہ رابطہ نہیں کیا کہ جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ احتجاج کس نوعیت کا ہوگا یا ان کے پیش نظر الائنس کی کیا نوعیت ہے اور وہ کس طریقے سے احتجاج میں دوسروں سے معاونت یا تعاون چاہتے ہیں۔ یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے آیا رابطہ ہوتا ہے یا نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بھی جماعت اسلامی نے 2018 کے الیکشن کے بعد اپنی ایک مستقل حکمت عملی بنائی، جس کی بنیاد پہ ہم 2024 کے الیکشن میں گئے ہیں۔ ہم پر بہت دباؤ تھے کہ ہم کسی الائنس کا پارٹ بن جائیں، ہم پی ڈی ایم کا پارٹ بن جائیں، ہم عدم اعتماد کی تحریک کا حصہ بن جائیں، لیکن ہم نے اپنی پالیسی پر ہی قائم رہے، اپنے انتخابی نشان ترازو اپنے منشور کے ساتھ انتخاب میں گئے۔ الحمدللہ ہماری ایک طویل مدت کے بعد الائنسز کے بغیر ایک ٹھوس بنیاد بنی ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہمارا تو ایک مستقل عوامی رابطہ اور احتجاج جاری ہے۔ عوام کے مسائل پر اب تک جتنا بھی احتجاج ہوا ہے وہ جماعت اسلامی کے علاوہ کسی نے نہیں کیا۔ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بد امنی ہے، اسٹریٹ کرائم ہے، لوگوں کے مسائل ہیں، اس پہ جماعت اسلامی نے آواز اٹھائی ہے۔ اسی طرح صاف شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے ہمارا ایک مستقل مطالبہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے وہیں اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں، جمہوریت میں، اور وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کہ جن کے اندر ایک اقتدار کی ہوس ہے، وہ ہر قیمت پر ممبری لینے کے لیے، کرسی لینے کے لیے، اقتدار لینے کے لیے ہر 5 سال کے بعد اسٹیبلشمنٹ ایک نیا گھوڑا تیار کر لیتی ہے۔ ہمارا رابطہ تو پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ اس بنیاد پر ہوگا کہ ہم نیشنل پرائرٹیز پہ کم از کم ایجنڈے پر اکٹھے ہوں، صاف شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام پارٹیاں اپنی ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کریں اور مستقبل کے لیے ایک بہتر انتخاب کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ اچھا، اب اس میں یہ فرمائیے گا کہ ماضی میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جماعت اسلامی کا ایک اشتراک عمل رہا ہے، اور اس کو ہم نے مشرف طور میں بڑی ایک سطح کے اوپر بھی دیکھا، اور اس کے بعد متحدہ مجلس عمل بنی، لیکن اس کا تو نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب بہت سخت ناراض ہیں۔ کوئی رابطہ ہوا آپ کے ساتھ اس حوالے سے کہ ایک مشترکہ حکمت عملی جو ہے وہ ترتیب دی جائے؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ظاہر ہے ہمارا ایک بہت اچھا اور ذاتی تعلق بھی ہے، احترام کا تعلق ہے، اور بنیاد تو ہماری دینی ہے، قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے، اس لیے یہ احترام کا رشتہ تو پہلے بھی قائم تھا اور آج بھی قائم ہے۔ باقی اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کا حصہ تھے، اس کے سربراہ تھے۔ اب ظاہر ہے ان کی ناراضگی ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات میں ایک بڑا دھاندلا کیا گیا ہے اور جس کے لیے وہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت تک تو اس ایشو پر ہمارا کوئی آپس میں ایسا رابطہ یا گفتگو نہیں ہوئی۔ ممکن ہے کہ آئندہ چند دنوں میں رابطہ بھی ہو جائے، ملاقات بھی ہو جائے۔ تو سیاست میں ہم رابطوں کے بھی قائل ہیں اور ہم کسی سے رابطہ توڑنا نہیں چاہتے، اور ہم تو ہمیشہ اسی بات کو تبلیغ کرتے ہیں، اسی بات کی تلقین کرتے ہیں جب سیاستدان رابطے توڑ دیتے ہیں اور آپس میں ملاقات کے دروازے بند کر لیتے ہیں اور ڈائلاگ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو اس سے سیاست بھی گدلی ہوتی ہے، جمہوریت کمزور ہوتی ہے، فائدہ کوئی اور اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے کسی کا ایجنڈا اپنا ہوگا، ہر پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہوگا، لیکن ہمارا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رابطہ نیشنل پرائرٹیز کے لیے ہوگا، صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے ہوگا،
اور پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ہم انشاءاللہ رابطے کریں گے اور اس چیز کے لیے اپنے تعلقات کو استعمال کریں گے۔ ناظرین، نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ناظرین، میری آج کی مہمان شخصیت نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب، ٹھیک ہے، انتخابات کے نتائج پر اعتراضات ہوئے ہیں، اس پر ذرا آگے بھی بات کرتے ہیں کہ کیا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن جو آپ کے کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمن صاحب نے کیا ہے اپنی سیٹ واپس کرنے کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ اس فیصلے کو جو ہے وہ درست نہیں سمجھ رہے ہوں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے انہوں نے بالکل ٹھیک کیا اور ہمارے مشورے کے ساتھ کیا کہ بھی جب بندر بانٹ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھی جو جماعت اسلامی کا رائٹ چھینا گیا ہے اور جو سیٹ نہیں بنتی تھی وہ ہماری جھولی میں ڈالنے کی کوشش کی، تو حافظ نعیم الرحمن صاحب نے ایک بالکل درست فیصلہ کیا اور ٹھیک فیصلہ کیا۔ اس پہ ان کا ضمیر بھی مطمئن ہوگا اور اس میں کسی پشیمانی بھی نہیں ہوگی۔ تو جو درست فیصلہ ہے اس پہ قائم رہنے میں تو عزت اور احترام میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا اور اب بھی اپنے فیصلے پر وہ قائم رہیں گے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں پہنچی ہیں وہ کچھ آئینی ترامیم بھی کرنا چاہتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ الیکشن کے اوپر اگر اتنے سب کو اعتراضات ہیں تو اس موضوع پر بھی یقیناً بات ہوگی۔ کیا یہ احتجاج جو ہے جس کی بات کی جا رہی ہے یہ جاری رہے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہی راستہ ہے اور وہیں پر ایک ایسے ڈائیلاگ کے ساتھ اقتدار میں شامل پارٹیوں کے ساتھ رجوع کیا جائے کہ مستقبل کے حوالے سے کوئی طریقہ کار وضع ہو لیکن سکے؟ جی ابھی تو ظاہر ہے پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان کیا ہے، جے یو آئی نے احتجاج کا اعلان کیا ہے، ہم بھی ایک طرز کے احتجاج کے راستے پر موجود ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس احتجاج کو کتنی وسعت دیتے ہیں اور کس قدر وہ اپنے ساتھ پبلک ویو کو لے کے چلتے ہیں۔ تو اس لیے یہ انحصار ہے کہ وہ اس کے لیے کیا حکمت عملی بناتے ہیں اور کس طرف آگے بڑھتے ہیں۔ باقی یہ تو واضح ہے کہ بھی قومی اسمبلی میں بھی، کسی حد تک سینٹ میں بھی اور پھر پنجاب اسمبلی میں بھی ایک ہنگامہ اور احتجاج تو رہے گا، کے پی میں اور سندھ اسمبلی میں، اور اس کے ساتھ بلوچستان اسمبلی اپنا ایک نارمل کام کرتی رہے گی۔ اور اب تو تمام جماعتوں کو اس بات کی پریکٹس ہو چکی ہے کہ بھی احتجاج بھی ہوتا رہتا ہے اور 2 منٹ میں قانون سازی بھی ہو جاتی ہے، احتجاج بھی ہوتا رہتا ہے، بجٹ بھی پاس ہو جاتے ہیں، احتجاج بھی ہوتا رہتا ہے، وہ اپنے پالیسی سٹیٹمنٹس بھی دے لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں احتجاج کے ذریعے اپنے مطالبات کو تسلیم کرنے کا بھی ایک آئینی اور جمہوری حق ہے، اس سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ 1970 کے بعد سے جو الیکشن ہوتے چلے آ رہے ہیں، اب ماضی قریب کے 3-4 الیکشن ہیں جس پر ایک بڑے پیمانے پر ایک اعتراض پیدا ہوا ہے۔ 1977 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی، ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی، اس مذاکرات میں بھی بالآخر 22-23 حلقوں پر جا کے طے ہوا کہ یہاں گڑبڑ ہوئی ہے، یہاں دوبارہ الیکشن کروا لیا جائے۔ اس لیے احتجاج کی صورت میں بھی بالآخر ہم یہیں پہنچ سکتے ہیں کہ بھی چلیں متعین کر لیا جائے کہ بھی کہاں ہوا ہے، کیونکہ اب تو ہر ایک چیز کا اپنا ایک پروسیس ہوگا۔ باقی اگر کوئی احتجاج اتنا بڑا پیدا ہو جاتا ہے، بالکل پبلک سڑکوں پر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور حکومتوں کا چلنا ناممکن ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے راستے خود اپنے نکلتے ہیں، اس کے پھر چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ نہیں، دیکھیں لیاقت بلوچ صاحب، ٹھیک ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کی ایک سٹرینگتھ ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت حالات اور واقعات جس نوعیت کے ہیں، ہر آدمی اپنے مسائل کے اندر الجھا ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بنیادی مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی کا ہے۔ اگر یہ حکومت جو ہے اس فرنٹ کے اوپر ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، کچھ اقدامات جو ہیں
وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ عوام ایک طرف یہ دیکھے گی کہ سب تو اقتدار میں شامل ہیں، مسائل بھی کچھ حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر کائے کا احتجاج اور کس خوشی یہ میں تو ہم؟ میں نے پہلے بھی کہا نا جی کہ پی ٹی آئی نے، جے یو آئی نے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے جہاں احتجاج کا اعلان کیا ہے وہیں انہوں نے حلف اٹھایا ہے، حکومت سازی کے سارے عمل میں حصہ بن گئے ہیں، اور جتنے بھی جمہوری عہدے ہیں ان سب کے اندر اپنا ایک پارٹ بھی پلے کیا ہے۔ اس وجہ سے ایک پہلے فیز میں یا پہلے مرحلے پر تو انہوں نے احتجاج کو بے جان بنا دیا۔ اب یہ ان پر انحصار ہے کہ اس احتجاج کو کتنا آرگنائز کرتے ہیں اور کس قدر اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، یہ تو اب بات چیت سے اور گفتگو سے پتہ چلے گا۔ پہلا مرحلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ خود اپنے اقدام سے انہوں نے ڈیفیوز کر لیا ہے۔ اب دوسرے مرحلے میں وہ کس قدر ایک بڑا احتجاج آرگنائز کرتے ہیں یہ میں بھی دیکھ لوں گا، آپ بھی دیکھ لیں گے، یا ہماری کو ملاقات ہوگی، گفتگو ہوگی، رابطہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم اپنے تجربات بھی شیئر کریں گے اور احتجاج کی صورت میں آگے بڑھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ دیکھیں نا جی کہ بھی چاروں صوبائی اسمبلیاں ہیں، اب چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کے بارے میں تو کوئی بہت بڑا دھاندلی کا یا نتائج کی تبدیلی کی بات سامنے نہیں آ رہی۔ جتنا بھی معاملہ ہے وہ نیشنل اسمبلی کی سطح پر ہے۔ اب نیشنل اسمبلی کی سطح پر کیا ساری پارٹیاں اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں گی کہ بھی قومی اسمبلی کے نتائج کی خرابی کو تسلیم کر لیا جائے اور ایک نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں؟ تو اس لیے کئی اس کے اندر سوالات موجود ہیں۔ اب یہ اس میں ایک اور سوال بھی ہے، سارا انحصار ہوگا کہ احتجاج اپنی طاقت اور قوت کو کس قدر تسلیم کرواتا ہے۔ ایک سوال اور بھی ہے، یہ بات کہی جاتی ہے، دیکھا بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو عمومی طور پہ راضی کر لیا جاتا ہے۔ مشرف جیسی شخصیت نے بھی ان کو راضی کر لیا تھا اور قاضی حسین احمد تمام تر ناراضگی کے باوجود کوئی بہت زیادہ مزاحمت نہیں وہ کر پائے تھے۔ اسی طریقے سے اب بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو راضی کر لیا جائے گا۔ اس دن یہاں پہ جہاں بیٹھے ہیں محمد علی درانی بیٹھے تھے اور وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ لین دین ہو جائے گا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ ان کے ساتھ ان کی سطح تک سارٹ آؤٹ ہو جائے؟ دیکھیں نا، جہاں تک تو قاضی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور متحدہ مجلس عمل کا معاملہ تھا، تو میں نہیں سمجھتا کہ بھی ایسی کوئی چیز لین دین یا ایسی کوئی مسئلہ تھا کہ بھی جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی تنہا فیصلہ کر لیا۔ میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے۔ مجلس عمل ایک ایسا اتحاد تھا، ہم قومی اتحاد میں بھی رہے ہیں، ہم آئی جے آئی میں بھی رہے ہیں، ہم اے پی ڈی ایم میں بھی رہے ہیں، لیکن ہمارا جتنا اچھا تجربہ متحدہ مجلس عمل کا تھا کہ جس میں تمام لیکن لیڈرشپ لیاقت بروئی صاحب اس زمانے میں، کیونکہ میں چودھری شجاع صاحب کے گھر وہ ساری صورتحال دیکھتا رہا ہوں، پھر بعد میں بھی قاضی صاحب کی رہائش گاہ پر جو معاملات ہوتے رہے ہیں وہ سارے سامنے ہی ہیں کہ کس طریقے سے وہ ہو رہے تھے اور ان میں ان کی میرا کتنی خیال ہے مرضی شامل تھی، لیکن بہرحال نہیں بعض چیزوں کو اپنی مرضی سے پینٹ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہ ایکشن ٹھیک تھا، یہ ایکشن غلط تھا، لیکن یہ ہے کہ بھی جتنی بھی چیزیں تھیں مجلس عمل نے خود طے کیں، مذاکرات ہوئے، آئینی ترامیم کی طرف گئے، معاہدہ ہوا۔ اب جس نے بے ایمانی کی ہو، جس نے دغا بازی کی ہو، جس نے پوری قوم کے ساتھ کمٹمنٹ سے انحراف کیا ہو، اس کی گردن پکڑنے کی بجائے آپ ایک جمہوری عمل کو، ایک جمہوری مذاکرات کو بھی مشکوک بنا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود جمہوریت کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو جائے گی؟ لیکن رابطے تو ان سے ہو رہے ہیں۔ جس وقت تو یہ ان کا موقف آیا، میں نے تو یہی کہا کہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس موقف میں استقامت عطا فرمائے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ اب جو حکومت کی تشکیل ہے وہ تو ہو گئی ہے اور ظاہر ہے کہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے کچھ آئینی ترامیم جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اور اس میں سے ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نگران حکومت کا جو یہ ہے سلسلہ یہ ختم کر دیا جائے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی یہ ختم ہو جانا چاہیے یا؟ دیکھیں، میں ایک تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھی جو حکومتیں بن گئی ہیں لیکن ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کیبنٹ میں شامل نہیں ہوئی، میرا اپنا اندازہ ہے کہ بہت دیر نہیں جلد ہی پاکستان پیپلز پارٹی کیبنٹ کو جوائن کر لے گی، اس لیے کہ اگر صدارت میں موجود ہیں اور پوری طرح سپورٹ دے رہے ہیں، صوبے کے اندر موجود ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ افورڈ نہیں کر سکے گی اور نہ پھر لوگوں کو قائل کر سکے گی کہ بھی اگر کوئی ناکامی کی سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس میں سمجھیں کہ نہیں جی ہم اس کا پارٹ نہیں ہیں۔ اس وقت پورا پارٹ اینڈ پارسل ہیں اور وہ اس کا حصہ ہیں اور بالآخر ان کو کیبنٹ میں جانا ہوگا یا وہ چلے جائیں گے۔ دوسرا آپ نے کیا؟ جو آئینی ترمیم کی میں بات کر رہا ہوں کہ لیکن نگران آئینی حکومتوں ترمیم کے حوالے سے اس میں یہ ہے کہ بھی نگران حکومت ہم اس صورت میں آئین میں ترامیم کی شکل میں لائے تھے کہ پہلے 58(2)B تھا کہ جس میں صدر کے پاس ایک مکمل اختیار تھا کہ وہ جب چاہتے تھے اسمبلی کو توڑ لیتے تھے۔ ضیاء الحق نے مس یوز کیا، اسحاق خان نے مس یوز کیا، فاروق لغاری نے مس یوز کیا، جس سے یہ ہوا کہ بھی 58(2)B کو جو ایک سیفٹی والو سمجھا گیا تھا وہ عملاً جو ہے کہ وہ کسی اور کے ہاتھ میں استعمال ہو رہا ہے۔ اب اس کی بنیاد پر ہوا کہ بھی جو حکومت موجود ہوگی اس کی موجودگی میں لوگوں کو شدید تحفظات تھے کہ بھی الیکشن ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس لیے نگران حکومت ہونی چاہیے۔ اس کا بھی ایک سسٹم بنا دیا گیا کہ حکومت اور اپوزیشن مل کے حکومت بنا لیں، لیکن اب پچھلے 2002 کے بعد سے 3 مرتبہ ہم یہ چیز دیکھ چکے ہیں، 2008 میں بھی، 2013 میں بھی، 2018 میں بھی، اب 2024 کا الیکشن بھی اسی نگران حکومت میں ہوا ہے۔ تو جس کنسیپٹ اور جس روح کے ساتھ یہ نگران حکومتیں بنائی قائم کی گئی تھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نگران حکومت کا یہ فلسفہ بھی عملاً ناکام ہو گیا۔ یہ کنسیپٹ جس مقصد کے لیے تھا وہ ڈیلیور نہیں کر سکا۔ اب اس کا متبادل کیا نظام ہونا چاہیے؟ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور محض ایک پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت کی طاقت کے ساتھ نہیں، بلکہ اس میں کسی حکومت کا ہی نہیں، تمام پارٹی اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں۔ اگر یہ نگران حکومت کا یہ سسٹم ختم کرنا ہے تو متبادل کیا ہو، اس کے لیے اوپن ڈیبیٹ ہو اور اثر نو انتخابات کی شفافیت اور غیر جانبدارانہ حیثیت پر جو ایک شک شبہ پوری سنجیدگی سے پیدا ہو چکا ہے اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت وجود میں آتی ہے اسی کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ کچھ اس طرح کا سلسلہ جو ہے 1988 میں دیکھا گیا تھا اور اب اس کا سامنا جو ہے وہ 2024 میں ہے کہ اہم وزارتیں جو ہیں وہ بجائے سیاستدانوں کے حوالے ٹیکنوکریٹس کے حوالے کی گئی ہیں، جن کا بنیادی طور پر عام آدمی کی نبض پہ ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے کہ کیا اس کے نتیجے میں جو توقعات مہنگائی اور باقی چیزوں کے حوالے سے ہیں وہ لوگوں کی دور ہوں گی یا یہ تجربہ جو ہے یہ بھی سوالیہ نشان بن جائے گا؟ میرا تو خیال ہے کہ بھی اب کوئی ٹیکنوکریٹ اور کوئی غیر جانبدار نہیں، سب سیاستدان ہیں، ہر ایک کی ایفیلیشن ہے، وہ پارٹیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب تو فوج کے اندر بھی یہی ہے، بیوروکریسی کے اندر بھی یہی ہے، ٹیکنوکریٹس کے اندر بھی یہی ہے، وہ پارٹیوں کے لوگ ہیں۔ تو اس لیے اگر پارٹیاں اپنے اندر سے ٹیکنوکریٹس کو کسی بہتر کام کے لیے اس کا چناؤ کرتی ہیں تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب سیاستدان وزارتوں پر ہوتے ہیں تو ان پر ایک الگ قسم کا دباؤ ہوتا ہے تو وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے۔ اب یہ تو خود سیاسی جماعتوں کو دیکھنا چاہیے، خود عوام کو، ووٹرز کو دیکھنا چاہیے کہ جو سیاسی جماعتیں ان سے مینڈیٹ لے کر آتی ہیں ان کے پاس حکومت چلانے کے لیے ٹیم نہیں ہوتی، ان کے لیے بہتر افراد نہیں ہوتے، چیزوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے ان کے اندر کیپیسٹی موجود نہیں ہوتی،
ایک پہلو ہے کہ عوام اور ووٹرز اس بات کو دیکھیں پرکھیں، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر پارٹی اپنی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک مکسچر تیار کیا جائے، کچھ لوگ سیاست سے لیے جائیں، کچھ لوگ ٹیکنوکریٹ ایکسپرٹی پہ لیے جائیں، تو اصل چیز یہ ہے کہ کیبنٹ بنانا تو ان کا رائٹ اور ان کا حق ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ ڈیلیور کریں۔ عوام تو اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، لوگ مہنگائی کا، بے روزگاری کا، بجلی کا بحران ہے، گیس کے بل ہیں، پانی کا بل ہے، ٹیکسز کا انبار ہے، IMF کی بدترین شرائط ہیں، غیر ترقیاتی اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے۔ لوگ تو اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، اگر یہ مسائل حل نہیں کریں گے تو یہ محض انتخاب پر ہی احتجاج نہیں ہوگا، پھر جو لوگ جو ہیں کہ کسی بڑے انقلاب اور کسی بڑے مقصد کے لیے بھی سڑکوں پر نکلیں گے جنہیں کنٹرول کرنا ممکن نہیں ممکن ہوگا۔ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب۔ ناظرین، آپ نے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی گفتگو سنی۔ وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو IMF کا وفد کل پاکستان پہنچ رہا ہے، 14 سے 18 وہ پاکستان میں مذاکرات کرے گا، اور اس دفعہ میاں اورنگزیب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں، ایک ڈیفرنٹ معاشی ٹیم ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے اس پر کریں گے بات۔ ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب نہیں اور کبھی نہیں کا مرحلہ جو ہے وہ آن پہنچا ہے، اور ظاہر ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے۔ پاکستان کے نئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیپ سرجری جو ہے وہ کرنی پڑے گی، اور IMF کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں جو ہے وہ جانا پڑے گا۔ IMF کی ٹیم جو ہے وہ کل پہنچ رہی ہے اور 14 سے 18 مارچ تک جو ہے پاکستان کی معاشی ٹیم سے مذاکرات کرے گی، اور 1.1 ارب کی یہ جو اس وقت سٹینڈ بائی ارینجمنٹ چل رہا ہے اس کی تیسری قسط کے اجراء کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے مسائل ہیں اس کو اورنگزیب صاحب، جن کا کہ عالمی سطح کے اوپر بھی جو مالیاتی ادارے ہیں بطور وزیر خزانہ تعیناتی کا خیر مقدم کیا ہے، کس طریقے سے صورتحال کو جو ہے وہ سنبھالتے ہیں۔ اور اس وقت بنیادی مسئلہ نہ صرف یہ ہے کہ آپ نے IMF کے ساتھ پروگرام میں جانا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ ریلیف جو ہے وہ اس کی بھی کوئی راستہ جو ہے وہ عوام کے لیے نکالنا ہے۔ یہ حکومت کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ حکومت اس چیز کو تسلیم بھی کر رہی ہے، لیکن جو مالی حالات ہیں وہ کس حد تک اجازت دیتے ہیں، ان میں کتنی سخت ہے، یہ بھی اب دیکھنا ہوگا۔ کیا اس کے اثرات ہوں گے اور کس حد تک صورتحال جو ہے وہ عوام کے لیے مزید مشکل ہو سکتی ہے، اور پھر جب ڈیپ سرجری کی بات کی جا رہی ہے تو اس سے مراد کیا ہے، اس حوالے سے کریں گے بات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر شاہ بخاری صاحب، چیئرمین ہیں KSP کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ناصر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اورنگزیب صاحب بن گئے وزیر خزانہ، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک ڈیپ سرجری کی ضرورت ہے تو اس کو آپ کیا معنی پہنائیں گے؟ بنیادی طور پر ایک ریفارم ایجنڈے کی ضرورت ہے۔ آپ کو جو ہے ڈیپ سرجری سے مراد یہ آنی چاہیے کہ پورا ہمارا جو اسٹرکچر ہے، نظام ہے، اس کو ہم نے بہت عرصے تک جو ہے ایز اٹ از رکھا ہے، اور اس کے اوپر ہم نے کوئی توجہ نہیں کی۔ خصوصاً پچھلے 25 سال میں تو یہ مسئلہ ایسا کریٹ ہو گیا ہے کہ کسی طور پہ بھی جو ہے آپ کے پاس ریفارم نہیں ہوئی۔ اور میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس سال انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ گندم کی جو ہے وہ ریکارڈ پیداوار ہوگی، اور اس ریکارڈ پیداوار کا کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹوریج کا نظام نہیں ہے، اور حکومت نے جو ہے وہ 4,000 روپے کی منیمم پرائس جو ہے وہ اشور کی ہوئی ہے، لیکن اس وقت مارکیٹ کے اندر جو ہے 3400 روپے کے اوپر جو ہے سودے ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں یہ خوف ہو گیا ہے کہ یہ آگے چل کے گندم جو ہے وہ بک نہیں سکے گی، اور گندم اتنی وافر تعداد میں اویلیبل ہوگی کہ ہمارے پاس اس کے لیے اسٹوریج نہیں۔ حکومت کیا کرتی ہے کہ وہ بینکوں سے جا کے قرضہ لیتی ہے، اور اس قرضے کے اوپر جو ہے
सबसे ज़्यादा जो गंदम खरीदने वाला इसका स्टाफ बैठा होता है, 2% कटौती सीधी उनकी जेब में जाती है, जो अरबों रुपए बन जाता है। और बाकी जो है वो 38, अगर 40 मन आता है तो वो 38 मन जो है वो गवर्नमेंट के पास आता है और 2 मन जो है वो उस स्टाफ के पास चला जाता है। फिर 21% के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट बारो करती है और सब तालियां मारते हैं कि जी हमने इतना इतना ज़खीरा कर लिया। इसका नुकसान क्या है? गवर्नमेंट का जो है वो एक पूरा जो बजट है उसकी बहुत बड़ी रकम जो है वो सूद की अदायगी में चली जाती है। तो अब ये निज़ाम के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत होगी कि इस किस्म का निज़ाम लाया जाए, जिससे एक तो ये कि आपके पास दुनिया भर में जो है कोलेटरल मैनेजमेंट कंपनीज कायम की गई हैं और जो स्टोरेज भी जो है उनके यहाँ है। हमने भी कोलेटरल मैनेजमेंट के कानून बनाए हैं, लेकिन वो इतने मुश्किल कानून हैं कि उसके अंदर कोई शख्स जो है वो अपने पास स्टोरेज फैसिलिटी बनाते हुए जो है खौफ करता है, उसको कोई इंसेंटिव नहीं है और उसके लिए कोई उसमें रिटर्न नहीं। जबकि ये जो कोलेटरल रिसीट्स होती हैं ये मार्केट में बिकती हैं और बिकने के बाद उनका जो फार्मर है उसको ये फिक्र नहीं कि उसने किसको बेचना है, उसने सीधा सीधा पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर उसको बेचना है, अगर उसके पास उसको वो ट्रेडेबल किया जाए और उससे जो स्टोरेज कंपनी है वो डायरेक्टली उसको जो है डिलीवरी दे। तो फार्मर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ उस कोलेटरल मैनेजमेंट की स्टोरेज तक जो है अपना सामान पहुंचाने की रह जाती है। इसी तरह से आपके पास जो है वो पूरा एक जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है जिसमें करप्शन है, जो अरबों रुपए की करप्शन है, उससे आप बच जाते हैं। आपके पास जो एक सूद देना पड़ता है बैंकों को 21%, 20% पे आज के रेट के हिसाब से, उससे आप बच जाते हैं और फार्मर जो है उसको एक नया निज़ाम मिल जाता है जिससे कि वो अपने तौर पर इसको कर सके। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट्स हैं, कॉर्न है, व्हीट है, शुगर है, ये सारी दुनिया में अरसे से ट्रेड हो रही है। वहाँ तरीक़ाकार ये है कि आप पुट ऑप्शन के ज़रिए जो है अपना माल जब आपने पैदावार के लिए उसको उगाया है तो आप अपनी तखमीना लगा के उसको पुट ऑप्शन पे मार्केट में बेचते हैं ताकि आपको वो उस पुट ऑप्शन की जो है एक चीज़ और वो प्राइस जो है वो तय हो जाएगी, ये प्राइस आपको मिलनी है। और जो फ्लावर मिल्स हैं वो कॉल ऑप्शन लेके अपने आप को जो है वो इंश्योर कर लेते हैं कि हमारे पास फलाने वक्त में ये डिलीवरी आएगी। तो मैंने सिर्फ एक शोबे की मिसाल दी है। अच्छा, इसमें नासिर शाह साहब ये फरमाइएगा कि अब हम IMF के साथ भी ज़ाहिर है कि अभी इस मुआहदे की तीसरी किस्त के इजरा के हवाले से बात कर रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि तमाम अहदाफ जो हैं उनको मुकम्मल कर लिया गया और उसके बाद एक और IMF प्रोग्राम में जाने की बात हो रही है जो कि कहा जा रहा है कि बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि कितना कठिन मरहला अभी आगे है, क्या असरात होंगे उसके? वो तो देखिए ना कि आप के पास अपना टैक्स बेस बढ़ाने के लिए जो है IMF तकाजा करेगा, आपकी जो गैर ज़रूरी ऐसी पुरतायुश खर्चे हैं वो बंद करने की ज़रूरत होगी। अब आपके पास पूरे निज़ाम के अंदर जो है सूबों में भी वजारतें कायम हैं और हुकूमतों फेडरल गवर्नमेंट में भी ऐसी वजारतें कायम हैं जिसका खर्चा जो है वो 350 अरब रुपया है। आपको क्या ज़रूरत है आप उसको जो है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी वो उसी किस्म की जो है वजारतें रखें जो कि सूबों में आ गई। तो इस किस्म की चीज़ों को जो है आपको कर्टेलमेंट करके उस प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाने के लिए जो है एक प्रोग्राम पूरा देना पड़ेगा। इसका जो वक्ती असर है, देखें हमारे यहाँ बहुत बड़ा फोकस तो ये है कि जी बहुत सी कीमतें बढ़ गई हैं, यकीनन कीमतें बढ़ती हैं और यकीनन जो है उनके अंदर फिर एक लोगों को वक्ती तौर पर परेशानी आती है। लेकिन अगर उस परेशानी को दूर करने के लिए रिफॉर्म्स ना की जाए तो ये परेशानियां जो है ये बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए उस किस्म की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जिससे आपके गैर ज़रूरी अखराजात जो है वो कम हो और आपकी आमदनी जो है उसका जरिया बढ़े। अब ये एक तो इन्होंने टैगिंग सिस्टम का जो है पूरा एक सिस्टम मतलब डिस्कस किया जा रहा है कि जी एक प्रोडक्ट की जो सेल होगी उसकी पूरी टैगिंग होगी और वो पूरी जो टैगिंग है वो FBR के पास कंप्यूटराइज तरीके से पहुंच जाएगी। तो ये सारी दुनिया में हो रहा है, उससे जो है उन्होंने टैगिंग सिस्टम से जो है एक अपने यहाँ रेवेन्यूज जो है वो कई गुना बढ़ा ली है। तो ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पर जहाँ जिन मुल्कों के अंदर ये वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स टाइप की कोई चीज़ अगर लगाई जाती है तो वहाँ पर ये जो टैक्सिंग सिस्टम है उसके रिजल्ट जो है वो बहुत बेहतर आते और बहुत अच्छा नासिर शाह साहब ये फरमाइएगा कि आपको ये नहीं लगता, हम ठीक है टैक्स बेस बढ़ाने की बात करते हैं, हमने टैक्सों की भी तो भरमार रखी हुई है, क्या इस हवाले से भी कुछ सोचा जाएगा? क्योंकि
ایک جانب ٹیکسوں کی بھرمار ہے، دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس کم ہے، تو یہ کیسے، یہ دونوں چیزیں کیسے چل سکتی ہیں؟ نہیں، وہ تو میں نے آپ سے بتایا نا کہ جب آپ ریفارم کرتے ہیں تو آپ کو یہ پورا دیکھنا پڑے گا کہ آپ ریٹیل سیکٹر کو جو ہے کب تک ٹیکس سے بالکل مستثنا رکھیں گے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا ریٹیل سیکٹر جو ہے پورے پاکستان میں اس کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ پینٹس بھی نہیں ہے. تو آپ کو کچھ نہ کچھ ایسے ضرورت ہے کہ آپ اس کے اوپر کو فکسڈ انکم کا کوئی ذریعہ قائم کریں تاکہ آپ کو اس سے جو ہے ریٹیل کے اندر جو لوگ آتے ہیں ان کو اس قسم کا ٹیکس جو ادا کرنے کی ضرورت پڑے. یا اور بھی اس طرح سے کچھ شعبے زراعت کے بھی ایسے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس کے متعلق سوچنا چاہیے کہ ان سے کس طرح سے جو ہے ٹیکس وصول کیا جائے. کیونکہ سارا برڈن جو ہے وہ سیلریڈ کلاس کے اوپر اور بزنس مین پہ ڈال دینے سے جو ہے کیا حاصل ہوتا ہے، اس کی الاسٹیسٹی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ بزنس کر سکتے. اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ نئی امپلائمنٹ جو ہے وہ جنریٹ کرنے کے لیے اس کے پاس انویسٹمنٹ ہی نہیں کریٹ ہو پاتی. تو انویسٹمنٹ ہوگی تو نئی امپلائمنٹ کے لیے جو ہے مواقع بھی آ سکتے. تو اس اورنگزیب لیے صاحب، اس میں ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے، جب ہم اس چیز کی بات کر رہے ہیں، چونکہ اورنگزیب صاحب جو کہ وزیر خزانہ ہیں وہ حامی رہے ہیں ریٹیل کو بھی ٹیکسیشن سسٹم میں لانے کے اور ریئل اسٹیٹ کو بھی ٹیکسیشن سسٹم میں لانے میں. پولیٹیکل سچویشن اس وقت بڑی والیٹائل سی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس مرحلے سے گزرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آسانی کے ساتھ، جو کوئی نہیں کر سکا؟ ٹو تھرڈ میجورٹی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے مختلف چیزوں کا آپ دیکھ لیں. تو اگر اس میں ول ہے کہ جی ہم نے ایک دفعہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے اور ریفارم پیکج کرنا ہے، تو میرا خیال ہے اس وقت تو حکومت کے پاس جو یہ شروع کے پہلے 6 مہینے ہیں وہ تو اس میں یہ تمام ان کو ایڈوانٹیجز لے لینے چاہیے اور دبا کے تمام ریفارم کرنی چاہیے. کیونکہ اس سے زیادہ اس قسم کی ٹو تھرڈ میجورٹی جو ہے وہ پہلے گزشتہ حکومت کے پاس تو نہیں تھی. تو اس میں کیوں ہم جو ہے کوئی شک کریں؟ ہم سوچنا چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے اگر اب بھی نہ کریں گے تو پھر ہمیں اللہ کا نام لے لینا چاہیے. اور کیا کہہ سکتے ہیں. تو آپ کے پاس لوگ موجود ہیں جن کی کریڈیبلٹی اچھی ہے. اورنگزیب صاحب کی کریڈیبلٹی بہت اچھی ہے. ہی از ویری ویل نون ان دا فائنینشیل سیکٹر آلسو. اور ویسے بھی یعنی انفرادی طور پہ بھی اور ان اداروں سے بھی جن سے ان کا تعلق رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہمیں بہت واضح ایک نئی سوچ ملے گی. اور دوسری چیز یہ کہ ان میں ہیوملٹی بہت ہے. وہ اپنی بات کو کہہ بھی دیتے ہیں اور دوسرے کو سنا بھی دیتے ہیں اور اس کی بات سمجھ بھی لیتے ہیں. تینوں چیزوں کا جو ہے ایک فائنانس منسٹر کے لیے ہونا بہت ضروری ہے. میں تو امید کرتا ہوں کہ جو شمشاد اختر ہیں وہ بھی اس ٹیم کے اندر شامل ہوں. میں سمجھتا تھا کہ وہ پہلے تو ان کا نام تھا کہ وہ وزیر مملکت یا کوئی خصوصی عہدہ ان کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا ہونا بھی جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کارآمد ثابت ہوگا. اور ویسے بھی ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ قابل ستائش ہے. ان کی بھی جو ہے پارٹیسپیشن ملک کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوئی ہے. اچھا، تو یہ دونوں یہ فرمائیے گا کہ اس وقت وزیر اعظم کا زور جو ہے وہ مہنگائی کے اوپر بہت زیادہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ شرح سود بھی کوئی گریجولی کم ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ریلیف پیٹرولیم پرائسز میں یا الیکٹریسٹی پرائسز میں کوئی ٹیکسیشن کی وڈرال اس طرح کا کوئی آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس جو ایکسیس بجلی ہے جس کی آپ ادائیگی کر رہے ہیں اور سرکولر ڈیٹ بنا رہے ہیں، اگر آپ اس کو پے نہیں کر رہے تو اس کا کیا حل ہے. اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ اپنے پاس جو ہے ایتھیریم اور بٹ کوائن کی مائننگ جو ہے وہ ان اداروں کو جن کے پاس بجلی ہے ان کو کہیں جی آپ کریں. حکومت کو بھی کما کے دیں اور ڈالروں میں کما کے لائیں، جو کہ ساری دنیا میں لوگوں نے جو ہے کنسیڈر کیا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ جو ہے وہ اس نام سے کیوں ڈرتے ہیں جبکہ ساری دنیا اس طرف موجود ہے. تو یہ آپ کے مسائل تب حل ہوں گے جب آپ کے پاس کیش آئے گا. اور آپ یہ کہیں کہ جی میں شتر مرغ کی طرح منہ سر میں زمین میں رکھ کے بیٹھا ہوں اور اوپر سے جو بھی ہوگا گزر جائے گا، ایسا نہیں ہو. آپ کو جو ہے اس وقت بجلی کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اپنی انیفیشنسی کی وجہ سے کہ آپ کے پاس کھپت نہیں ہے، آپ کے پاس کیپیسٹی ہے اور آپ اس کو کیپیسٹی کی پیمنٹ کرنی ہے. اگر کیپیسٹی ہے تو اس کو استعمال کریں تاکہ اس سے جو ہے وہ آپ کو انکم جنریٹ ہو. اور جو بھی اب یہ ٹھیک ہے آپ بٹ کوائن کے اوپر لوکل ٹریڈ کے اوپر پابندی لگائیں، لیکن اس کی مائننگ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. تو یہ اس قسم کے میجر سے جو ہے آپ اس کو بجلی کی قیمتوں کو مینیج کر سکتے ہیں. اچھا، جہاں تک سوال رہا
जी। जहाँ तक सवाल रहा आपका दूसरी जो कि यानी कीमतों का मसला है, तो अब आप देखिए गंदम की कीमतें जब कम होंगी तो इससे और भी चीज़ों के अंदर जो है वो लोगों को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, और फ़र्क पड़ेगा। बुनियादी तौर पे फरावानी होगी, सप्लाई साइड होगी तो लोगों की डिमांड जो है वो उससे मैच हो सकती है। अभी ठीक इस है। वक़्त जो आपकी नासिर शाह बुखारी साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया नासिर शाह बुखारी साहब। ये थे चेयरमैन KSP नासिर शाह बुखारी। उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।